हालेलुया। हम खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा रोज़ रोज़ हमें रोज़े के तल्लुक़ से बहुत कुछ समझा रहा है जो बाइबल मुक़द्दस में लिखा गया है, और उससे हम सीख रहे हैं कि जब हम रोज़ा रखते हैं तो क्या हमें करना चाहिए और क्या हमें नहीं करना चाहिए, और उसका सेंटर क्या है रोज़े का, किस तरह का रोज़ा है जो खुदा को पसंद है। उसमें से कुछ क्वालिटीज़ हमने सीख ली हैं, और आज हम ये देखना चाहते हैं कि इस हवाले से जो हमने यशायाह नबी के वसीला से सीखा है, उसके 58 बाब में रोज़ा के तल्लुक़ से उसने एक मनादी की है, एक तालीम दी है, और उस वक्त के हालात के मुताबिक उसमें से मैंने पहले बता रहा था कि ज़्यादातर हालात हमारी ज़िंदगी में फ़िट हो रहे हैं, कि हमारे ऊपर वो कलाम लग रहा है, हमें समझ आ रही है। इसलिए तमाम नाज़रीन से दरख्वास्त है कि मसीही रोज़ा आम लोगों के रोज़े से फ़र्क है। दूसरे लोगों के पास कुछ कुछ अपनी अच्छी बातें रोज़े में डाल लेते हैं अपनी तरफ से ही, हालांकि उनके उस्ताद ने या उनके लीडर ने या उनकी किताबों ने या उनका जो मज़हब है या उनकी जो तालीम है या उनकी कलीसिया है, उन्होंने अपने को बना लिए हुए हैं बहुत सारे, और वो खुदा की तरफ से नहीं है, लेकिन वो भी अच्छी बातें डाल लेते हैं दूसरों की कार करा के। लेकिन हम देखते हैं ओवरऑल जो हमें तालीम देने वाली किताब है, जो हमारा खुदा है, उसकी तालीम क्या है। हम ये नहीं देखते कि मेरे अच्छे ख्यालात क्या से हैं, इंसानों के भी अच्छे ख्यालात होते हैं। खुदा ने इंसानों को बनाया है, और इंसान की शुरू कहाँ से हुई? अच्छी चीज़ों से हुई, आदम और हवा से। तो उनको अच्छी बातें होती थी। आपको पता है कि गुनाहगार लोगों में भी चले जाओ तो उनमें भी बड़ी बड़ी अच्छी बातें हैं। मतलब कई लोग अपनी बीवियों को बहुत प्यार करते हैं, बड़े गुनाहगार हैं, बहुत लड़ाते हैं, ये वो कातल फलाना, लेकिन वो बीवियों का कलाम में लिखा बीवियों को प्यार करो, तो उन्होंने कोई गलत नहीं किया, वो ठीक कर रहे हैं। इस तरह कई लोग अपने बच्चों को बड़ी तरबियत करते हैं, बड़ा सही रखते हैं, उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, गरीब हैं लेकिन हैं धैर्य है, खुदा को नहीं मानते, उनको बड़ी अच्छी तरबियत देते हैं, बड़ों की इज्जत करना, ये करना। भाई अच्छी बातें अखलाकियात तो फैली हुई हैं दुनिया में, लेकिन हमने देखना खुदा किसी काम के तले से, ख़ास कर जब हम रोज़े की बातें करते हैं, आजकल हम जिस पर गौर कर रहे हैं, तो रोज़ा बाइबल क्या कहती है और उसमें खुदा हमें क्या कह रहा है। हमें इससे गर्ज नहीं है कि लोगों के रोज़ों को क्या कहते हैं लोग, वो तो हर बंदे चुरा लेते हैं एक दूसरे की चीज़, अच्छे ख्याल चुरा लेता है, कुछ अपने दिमाग में भी अच्छे आ जाते हैं, तो उनको इस्तेमाल, हम उनकी बात नहीं करते, हम बात करते हैं रूल कुदस की तरीक़ से। यशायाह नबी ने ये बताया। अब आज हम देखने लगे हैं कि ये जो उसने सारी बातें कहा था, अगर हम ऐसा रोज़ा रखेंगे जो खुदा चाहता है, जिसमें कलाम के मुताबिक हम खुदा के मकबूल होते हैं, खुदा को पसंद आ जाते हैं और खुदा हमसे खुश होता है। जब हम ये रोज़ा रखेंगे, उसमें वेलफेयर का काम भी है, उसमें रूहानी काम भी है, उसमें हम देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी के करैक्टर की बातें भी हैं, कि हम अपना चाल चलन ठीक करें। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम सारों को पढ़ें तो हम देखते हैं कि 3-4 बातें जो खुदा चाहता है जैसा रोज़ा, उस पर बड़ी इंपॉर्टेंट हमें मिल गई हैं। जो पहली बात हमें जो मिली है वो ये है कि हमारा रोज़ा ऐसा होना चाहिए जो खुदा को पसंद है, कि हम कलाम मुक़द्दस के मुताबिक जुल्म की जंजीरें तोड़ दें। यानी जिस्मानी तौर पर अगर हमारे नीचे को लगता है उसके ज़्यादतियाँ न करें, लोगों को मुश्किलों में न डालें, ज़ालिम न बने। दूसरी हमने देखा कि अगर रूहानी तौर पर खुदा ने हमें चुन लिया है, बरकत दे दी है, कुदरत दे दी है, तो यीशु के नुमाइंदे बनकर हम लोगों को जुल्म से छुड़ाएँ। उसके बाद हम दूसरी चीज़ जो हम सीखते हैं, ये दोनों रूहानी काम और जिस्मानी करने के बाद हमें वेलफेयर भी करना चाहिए, हमें लोगों पर रहम दिल होना चाहिए, और हमें कलाम के मुताबिक जो है वो होना चाहिए। फिर हमने ये भी सीखा कि खुदा के नज़दीक की जाना चाहिए, रोज़े का मकसद होना चाहिए, खुदा की मर्ज़ी पर चलने के लिए तैयार होना चाहिए। और फिर कहता है अब उसके रिज़ल्ट देखिए क्या होंगे। जब हम ऐसा करेंगे तो खुदा के कलाम में लिखा है, यशायाह नबी का सीफ़ा उसका 58 बाब उसकी 8 आयत, तब यानी ये सब कुछ करने के बाद अगर सही वाला रोज़ा रखेगा, तब तेरी रोशनी सुबह की मानद फूट निकलेगी और तेरी सेहत की तरक्की जल्द ज़ाहिर होगी, तेरी सदाकत तेरी हरावल होगी और खुदाउन का जलाल तेरा चंडावल होगा। इसमें हमको इस आयत में पहले नंबर पर जो खुदा कहता है वो ये है कि तब तेरी रोशनी सुबह की मानद फूट निकलेगी। इसका मतलब है जो रोशनी तुझ में है, खुदा ने हमें रोशनी दी है, यीशु दुनिया का नूर है, जब वो हमारी ज़िंदगी में आया है, तो जो रोशनी खुदा ने हमारी ज़िंदगी में दी है, याद रखें। और कुछ खुदा ने हमें अक्ल दानिश दी है, ये भी एक रोशनी है, इल्म भी एक रोशनी है। और कुछ चीज़ें अच्छी जो हैं, पॉजिटिव जो हैं, जो सही वाली हैं, इंसानी लिहाज से भी, अखलाकी लिहाज से भी, रूहानी लिहाज से भी, और सबसे बढ़कर खुदा की नज़र में अगर वो बातें हमारे अंदर, और ख़ास तौर पर अगर यीशु दुनिया का नूर हमारे अंदर आ गया, तो ये भी एक रोशनी है। इसलिए लिखा तुम्हारे चिराग जलते रहें। यानी हमें ये सारी चीज़ देखना, हमारे अंदर रोशनी है, वो रोशनी छुपानी नहीं चाहिए। क्या होगा?
یہ جب صحیح والا روزہ رکھیں گے تو ہماری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے گی. خدا ہم نے کہا تمہاری روشنی آدمی کے سامنے چمکے، یعنی پریکٹیکل لوگ آپ میں وہ دیکھ کے ان کو فائدہ ہو اور وہ فائدہ اٹھائیں. اور کلام میں لکھا ہے تاکہ وہ تمہارا باپ جسمان میں تمہارے نیک کاموں کے سبب سے تو کیا ہوں خدا کی تعریف کریں. لوگ خدا کو جانے، یار ان میں خدا ہے، خدا کی محبت ہے، پیار ہے. اس لیے وہ کہتا تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی. صبح جو روشنی ہوتی ہے تھوڑی ہوتی ہے، پھر جیسے آپ خدا کی مرضی پر چلتے جائیں گے، روزہ صحیح رکھیں گے، صحیح قسم کے روزے پر چلیں گے، یعنی آپ کی زندگی کے اندر کریکٹر ہوگا، کلام کے مطابق محبت ہوگی، پیار ہوگا، روح کی خوبیاں ہوگی، روحانی قدرت ہوگی، جسمانی قدرت ہوگی، طاقت ہوگی، وسائل ہوں گے. اور بائبل کے اندر رہتے ہوئے آپ قربانی کرنے والے، آپ خود غرض نہیں ہوں گے بلکہ آپ خود ہی سے انکار کرنے والے ہوں گے، آپ خدا کے پیچھے چلنے والے ہوں گے. تو یہ ساری روشنی کی صورت میں بڑھتی جائے گی آپ کی زندگی میں، اور پھر اس کا ایک اور اثر آپ پہ ہوگا، اور تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی. خدا ہمیں ہیلدی بنا دے گا. جب ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں ہماری روشنی چمکتی ہے، ہم دوسروں تو ہمیں بھی تسلی ملتی ہے. ذہنی طور پر ذہنی بیماریوں سے ہم چھوٹتے ہیں. کبھی کبھی ہم اپنے اوپر روتے رہتے ہیں، یہ بھی ایک ذہنی بیماری ہے. سیلف سینٹرڈ مرکز، اپنا میں مجھے یہ ہو گیا، میں مر گیا، میں لٹ گئی، میں اپنا ہی سوچتے رہتے ہیں. مجھے درد ہو گئی، مجھے یہ ہو گیا، میرا وہ ہونے لگا، میرے تو بچہ نہیں پڑا، میرا فلانا ہو گیا. وہ ہم اپنے چکروں میں رہتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا یہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہم اس سے نکل کر خدا کے کلام کے مطابق جب ہم لوگوں کے ساتھ بھلائی کریں گے، دوسروں کے دکھوں میں شامل ہوں گے. آپ دیکھو کہ میرے ساتھ تو یہ بہت تجربہ ہے. میں جو باتیں کرتا ہوں میری زندگی میں تجربہ ہے، اور جب میں کلام پڑھتا ہوں مجھے عجیب لگتا ہے. اور تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی. کیا ہوگا اگر آپ بیمار بھی ہو اور آپ خدا کے کلام کی طرف چلنا شروع کر دو، پاک روح سے بھر جاؤ، کلام پر چلو، آپ کے اندر یسوع مسیح آ جائے، نور آ جائے، خوشی آ جائے، اور وہ چمکنا شروع ہو لوگوں کے سامنے. آپ کتنی درد میں بھی آپ دوسروں کے لیے بیٹے خدا تجھے برکت دے، خدا ہم تجھے اچھا میری بہن بیمار ہے، کوئی بات نہیں، میں بھی بڑی تکلیف ہے، لیکن خدا میری بہن کو شفا دے دے، وہ خدا کی بندی کو شفا دے، خادم کو دے دے، خادمہ کو شفا دے دے، معجزے کر دے. تو جب آپ دوسروں کے لیے روشنی بھیجتے ہیں تو آپ کی صحت بھی ترقی پاتی ہے. خدا کا روح آپ میں سے گزرتا ہے. میں نے یہ دیکھا جب میں ویسے آپ بیٹھا رہتا ہوں تو مجھے نہیں اتنی برکت ملتی، لیکن جب میں جا کر دوسروں کے لیے استعمال ہوتا ہوں تو میں بھی بہتر ہو جاتا ہوں، میری طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے، میں بہتر، کیونکہ پاک روح جب آتا ہے. میں اس کو ایسے لیتا ہوں کلام یا خدا کا پاک روح جب نازل ہوتا ہے آپ کی زندگی میں آتا ہے، آپ کو استعمال کرتا ہے. تو ہوتا گیا ہے وہ پاک روح آپ میں سے ہو کر آپ کے وسیلہ سے کام کرتا ہے، آپ کے بدن کو استعمال، آپ کی زبان کو، آپ کے ذہن کو، آپ کی چیزوں کو، جتنا کچھ اس کو سبمٹ کر دو گے آپ کی روح جان بدن کو وہ استعمال کرے گا. جب وہ استعمال کرتا ہے تو میں آپ ہی خوش ہو جاتا ہوں، اور وہ کلام کے وسیلہ سے مجھے بھی برکت ملتی ہے، اور وہ پاک روح کی جب قدرت آتی ہے تو مجھے بھی سکون دے دیتی ہے، مجھے بھی آرام دے دیتی ہے، مجھے بھی شفا دے دیتی ہے. اور یہ میرا تجربہ شخصی. تو اس لیے یاد رکھے کہ شراب کرنے والا لکھا ہے خود بھی شراب ہوگا، وہ دوسروں کو دیتا ہے. یہ انہوں نے آیت لکھی تھی، پرانے زمانے کے نالے جو ہوتے تھے نا تو وہ بنائے ہوتے تھے، میں گاؤں سے ہوں مجھے پتا ہے، چھوٹے چھوٹے نالے بناتے ہیں کچے، اس میں سے نہر کا پانی کھیتوں کو دینا ہوتا ہے. تو جب وہ پانی اس سے گزرتا ہے تو پہلے وہ خود ہی کتنا پانی پی لیتا ہے، جو نالا کہہ لو یا کھالا کہہ لو، پنجابی میں کھالا کہتے ہیں، اردو میں نالا کہہ دیتے ہیں، چھوٹے سے بنائے ہوتے ہیں. تو اس میں سے پانی گزرتا تو وہ پہلے خود ہی چوس لیتا ہے، پھر وہی جب کھیتوں میں جاتا ہے ان کو بھی شراب کرتا ہے. تو شراب کرنے والا خود بھی شراب ہوگا، اس کا یہ مطلب ہے. صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی. پھر ایک اور بات ہوگی، تیری صداقت تیری ہراول ہوگی. صداقت کا مطلب سچائی اور راست بازی. اگر آپ خدا کے ساتھ صحیح چل رہے ہیں، آپ کی وہ راست بازی، آپ کی وہ نیکی اور پاکیزگی اور سچائی جو کلام کے بتاتے وہ آپ کا ہراول ہوگی، آپ کے آگے آگے جائے گی. آپ نے ہراول کا مطلب اگلا جتھا جو آپ کے لیے پہلے لڑتا ہے. فوج میں جو آگے لگتا ہے اس کو راول دستا ہے، آگے چلنے والا. یعنی یہ چیزیں آپ سے پہلے پہنچ جاتی ہیں. آپ نے اگر ایسے کام اچھے کیے ہیں، راست باز ہیں، لوگوں کو پتا ہوتا ہے، تو وہ آپ سے آگے آگے آپ کی خبر پہنچا دیتے ہیں. لوگ آپ کو برکت دیتے ہیں. جن لوگوں تک وہ خبریں پہنچتی ہیں چاہے کسی طریقے سے بھی، تو وہ جب آپ جاتے ہیں پھر راست بازی پہلے آپ کے لیے رستے کھول دیتی ہے. مثال کے طور پر کسی کو پتا ہے کہ بھی فلانا بندہ جو ہے نا بے شک وارہ ہے یا شادی شدہ ہے لیکن جوان ہے، لیکن اس کا کریکٹر بڑا اچھا ہے، وہ بڑا پاک آدمی ہے، وہ جس گھر میں جاتا برکت ہی ہوتی ہے، وہ کبھی کسی کو بری نظر سے نہیں دیکھتا، جو بائبل نے لکھا ہے اس کے اندر ایسی حرکتیں نہیں ہیں. تو کسی جب لوگوں کو پتہ لگ جاتا ہے، جن کو تو پہلی دفعہ پتہ لگے یا کسی سے ان کے پتہ لگ جائے تو وہ تبار کر لیتے ہیں، وہ اپنے گھروں میں آپ کو ٹرا لیتے ہیں، آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ کو پیار کرتے ہیں. ان کے کئی دفعہ پرائیویسی ہوتی ہے، وہ اس میں بھی آپ سے نہیں ڈرتے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ بندہ یہ بندی ایسی نہیں ہے.
لیکن اگر آپ کی زندگی میں سچائی نہیں ہے تو وہ راول نہیں ہوگی، آپ سے آگے نہیں جائے گی۔ راول کا مطلب ہے آگے چلنے والا، آگے آگے دستہ چلنے والا۔ جب فوج میں ہوتا ہے تو جو اگلا ہوتا ہے اس کو راول دستہ کہتے ہیں، جو پہلے جا کے لڑتا آگے۔ اور ایک چنڈاول ہوتا ہے، چنڈاول ہوتا ہے پیچھے والا، بیک سائڈ سے چلنے والا۔ اب آگے جو ہے وہ تو تیری صداقت تیری راول ہو جائے گی، وہ ہمارے لیے رستے بنائے گی، آگے کے فتح کرے گی، دشمن کو فتح کرے گی اور بڑی بڑی دشمنوں کو دوست بنا دے گی۔ میں نے کئی دفعہ دیکھا، میں دشمنوں کو جب میں مدد کرنے کے لیے وہ نیکی کرنے گیا اور میں نے ایسے دیکھا کہ میرے لیے رستے کھول دیے سارے، اور میرے وہ پہلے دشمن تھے یا وہ مخالف تھے یا کس طرح سے میرے متعلق ان کو بڑی غلط فہمیاں تھیں، لیکن جب انہوں نے میری محبت، پیار اور سارے طریقہ کار کو دیکھا تو انہوں نے میرے لیے دروازے کھول دیے، انہوں نے مجھے پیار کرنا شروع کر دیا اور میرے لیے رستے کھل گئے۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہوگی، چوتھی چیز جو ملے گی وہ کیا ہے؟ اور خداوند کا جلال تیرا چنڈاول ہوگا۔ خدا کا جلال کیا ہوگا؟ چنڈاول ہوگا۔ خداوند اپنا جلال آپ کے پیچھے پیچھے بھیجے گا۔ وہ کیا مطلب ہوا؟ سمجھانے کے لیے وہ یہ سمجھانا چاہتا ہے، آگے تو آپ نے یسوع مسیح جو خدا کی راست بازی وہ لے لیا، یسوع نور آپ کے اندر ہے، آپ کے اندر وہ روشنی پھوٹنی شروع ہو گئی۔ اب وہ راست بازی یسوع مسیح کی ہے جو آپ پہ پیدا کی گئی، یعنی روح کے پھل۔ آپ کی زندگی میں محبت ہے، پیار ہے، حلیمی ہے، فروتنی ہے، اور جب یہ سب کرتے ہیں تو آپ کے لیے آگے آگے جا کر رستے بناتی جاتی ہے، لوگوں کے دل کھلتے جاتے ہیں، دشمن آپ کے دوست بن جاتے ہیں۔ بہت سے دشمنوں کو میں نے دیکھا وہ دوست بنا دیتا ہے۔ یہ کلام میں لکھا ہوا ہے، جب انسان کی روشیں خدا کو پسند آتی ہیں تو وہ اس کے دشمنوں کو بھی دوست بنا دیتا ہے۔ میں نے یہ تجربے کیے ہوئے ہیں، یہ صحیح بات ہے۔ جب آپ کی نیت صحیح ہے، آپ صاف ستھرے ہیں، آپ کی زندگی میں پاکیزگی ہے، آپ کی نیت میں پاکیزگی ہے، آپ کی روش ٹھیک ہے، آپ کا رویہ ٹھیک ہے، یہ راست بازی کے پھل ہیں، اور یسوع مسیح آپ پہ ہو کر کام کر رہا ہے، اور کبھی کبھی روحانی برکتیں آپ کے اندر ہے، تو وہ بھی لوگ راست بازی پھر گئے کہ دیکھو یہ دعا کتنی دیتا ہے، کتنی مالے رو رو کے دعا کرتے ہیں، کتنا ہمیں پیار کرتے ہیں، ہم تو ان کو نہیں جانتے لیکن انہوں نے اتنی رو رو کے دعا کی ہے۔ تو یہ ساری راست بازی مسیح یسوع جو ہے وہ آپ کے وسیلہ سے ظاہر ہوتا ہے، روح القدس آپ کے وسیلہ سے ظاہر ہوتا ہے، تو آپ ظاہر طور پر آپ راست باز لگتے ہو، اور جب آپ لگتے ہو تو آپ کے لیے کیا ہوتا ہے؟ آپ کے آگے آگے وہ جا کر آپ کے لیے رستے بناتی ہے، اور پیچھے سے کیا ہوتا ہے؟ خدا جب آپ یہ کر کے جاؤ گے تو آپ حیران ہوگے کہ پیچھے لکھا ہے اور خداوند کا جلال تیرا چنڈاول ہوگا، یعنی خدا کا جلال تیرے پیچھے پیچھے آئے گا جہاں سے آپ گزر کے جاؤ گے۔ میں ایک خادم کے متعلق پڑھ رہا تھا، بہت روح سے ممور تھا، بہت دعا کرتا تھا، اور پاکستان میں وہ آیا، اس کی کتاب میں نے پڑھی، تو جب وہ کئی گاؤں میں جاتا تو وہ بڑے بڑے خراب لوگ تھے، گالیاں دینے والے، شرابی، ہر طرح کے، تو وہ نا کلام دے کے نا دعا بڑی کرتا تھا، وہ کلام جانتا تھا، خدا کا کلام دے کے چلا جاتا تھا تو پیچھے سے لوگ آتے۔ یہ مارٹن پور کا ایک واقعہ میں نے پڑھا، مارٹن پور میں بہت پرانی باتیں ہیں، یہ 50 سال پرانی، 60 سال، میں اس میں چھوٹا ہی ہوں گا، مجھے نہیں پتا، لیکن کتاب میں پڑھا۔ تو وہ بھائی بخت سنگھ تھے، وہ بڑی دعا کرتے تھے، تو یاد رکھنے وہ قدرت سے بھرے ہوتے تھے، اور وہ جب جاتے تو کلام دے کے چلے جاتے تھے، سچائی بتاتے تھے۔ اس وقت لوگ غصہ بھی کرتے تھے، غلط کاموں سے بتا دیتے تھے، گناہ سب کچھ ان کو بتا کے کلام دے کے دعا کر کے ان کے لیے نکل جاتے تھے۔ پتہ لگا کہ دوسرے گاؤں میں چلے گئے، پیچھے سے وہ بھاگے لوگ ان کو لینے کے لیے دوسرے دن، وہ تسی جی کلام سنا کے چلے گئے ہو، ساڈے تے پنڈ دے چودھری دوجے تیجے دوڑا مار مار روئی جاندے نے، انہاں نوں پتہ نہیں کی ہو گیا، انہاں توبہ کر لی ہے، وہ سارے گناہ چھڑ دیتے نے، اور پچھو جناب بیداری آ رہی ہے، اور انہوں پھر خدا کا جلال ان کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ جلال کس کو ملا؟ یسوع کو، کیونکہ اس نے یسوع کو پیش کرتا تھا۔ ایسے ہی بہت لوگ ہیں، بہت لوگ ہیں۔ آپ جب کام کر کے آتے ہیں، میں آپ کہتا ہوں، میں کئی جگہ ہو کے آتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا میں بہت اچھا ہوں، مجھے نہیں پتا، لوگوں کی دعائیں ہوتی، میں تو کلیئر کہتا ہوں، لوگوں کی دعائیں ہوتی، بہت لوگوں کی، اگلے والوں کا ایمان ہوتا ہے۔ مجھ جیسے آدمی کو تھوڑی سی رومرداری کر کے میں چلا جاتا ہوں، سناتا میں خدا کا کلام، قدرت اس میں ہے، قدرت میں تو سیدھی سیدھی بات ہے، قدرت مجھے سمجھ آ گئی، قدرت کلام میں ہے، یسوع کے نام میں ہے، روح القدس کی قدرت کام کرتی ہے، لوگوں کی دعائیں کام کرتی ہیں، ایمان سے لوگ لے لیتے ہیں۔ اب میں جب ہو کے آ جاتا ہوں، لوگ بڑا لو جی آپ کو پتہ ہے پچھلی دفعہ جب سے آپ آئے ہیں ہمارے گھر میں تو اجڑا پڑا ہوا تھا، لڑائیاں جھگڑے پتہ نہیں کیا کیا، آپ جب چلے گئے آہستہ آہستہ ہماری تو زندگیاں بدل گئی ہیں، اتنی وہ قدر کرتے ہیں، پھر منتیں کریں گے، جو آپ کا دعا کر کے گئے تھے، ہمارے پاس گھر نہیں تھا، آپ نے کہا تھا جب اگلی دفعہ آپ گھر لیں گے، ابھی ہم آپ کو ایئرپورٹ سے لے کے سیدھے اپنے گھر لے کے جا رہے ہیں، نئے والا گھر، ابھی ہم نے اگلے ہفتے میں شفٹ ہونا ہے،
لے لیا بس وہ تو ساری سیٹنگ ہو رہی ہے، آخری بس رہ گیا، ہفتے کے بعد ہم نے شروع کرنا۔ میرے پاس اتنی گواہیاں، اور کوئی کہے گا جی میرا یہ بچہ پچھلا ایسا تھا اور اس میں یہ پرابلم تھے، اتنی بیماریاں تھیں، یہ ٹھیک ہو گئی۔ جب آپ خدا کا کام کرتے ہیں، خدا کے ساتھ چلتے ہیں، یہ روزے کا رزلٹ نکلتے ہیں۔ روزہ رکھو، دعا کرو، بائبل کے مطابق روزہ رکھو، ان ساری خوبیاں جو روزے میں ہونی چاہیے اس کی ہم پوری لسٹ اینڈ پہ، جب ہم اس کو کنکلوڈ کریں گے اینڈ پہ تو ہم ساری ایک لسٹ بنا کر آپ کو پیش کریں گے۔ ہم ہو سکتا ہے اس کو یوٹیوب پر ویسے چلا دیں کہ یہ اس کا نچوڑ نکلا ہے جو ہم نے ساری اسٹڈی کیا۔ میں بھی سیکھ رہا ہوں، میں کوئی اتنا بڑا استاد نہیں، سیکھ رہا ہوں، سیکھتے رہنا ہے، آخری دم تک سیکھتے رہنا۔ کبھی نہ کہو مجھے سب سے زیادہ آتا ہے، میرے سے بہت اچھے لوگ آپ کو یہ پیش کریں گے، میں ان سے بھی سیکھتا ہوں۔ اس لیے یاد رکھیں کہ یہ چیزیں جب آپ کرو گے، اس روزے کی صحیح سمجھ آ گئی اور ہم نے صحیح روزے رکھنے شروع کر دیے۔ مجھے پتا آپ میں سے کئی لوگوں کے اندر سوال، یہ 40 روزے اسی رکھ سکنے؟ او بھائی 10 مانگا رکھ سکتے، کوئی گناہ نہیں آئے گا۔ آگے چل کر سیکھیں گے، اس کا جواب آ جائے گا۔ سنتے رہا کرو، دوسرے لوگوں کو بھی شیئر کرو، وہ سیکھیں اصلی روزہ بائبل کی ٹیچنگ میں ہے کیا، روزہ رکھنا چاہیے کہ نہیں، سب کے جواب آئیں گے۔ کون سے رکھنا چاہیے، کتنی دیر کرنا چاہیے، کتنے بجے رکھنا چاہیے، یہ سب کے جواب آ جائیں گے بائبل سے۔ اس لیے آپ نے یہ نہیں کرنا کہ بس یہ والا سن لیا تو بڑے خوش ہو گئے۔ اس لیے یہ سنتے رہو۔ آپ اگر ٹی وی پہ نہیں سن سکتے، یوٹیوب پہ سنتے، اس پہ کھول کے سنو، یہ پوری سیریز آپ سنیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ خدا آپ کے بڑے سوالوں کے جواب دے دے گا، آپ کے ساتھ بولے گا۔ آپ دعا کریں، روزہ کریں، میرے لیے بھی دعا کیا کریں، اگر روزہ رکھتے روزہ کے ویسے بھی دعا کریں، دل سے دعا کریں، خدا ہم چاہتے ہیں کہ تو یہ کلام کسی بھی خادم کے وسیلے سے، لیکن اگر تو چاہتا پروفیسر صاحب کے تو اس کے وسیلے سے ہمیں سنا، ہمیں سمجھا، اور خدا میرے پہ کلام نازل کرے گا۔ اور میرے بھی کئی سوال ہیں، میرے بھی جواب ہو جاتے ہیں، میں تو کھلی باتیں کرتا ہوں، مجھے تو خود کئی سوال نہیں آتے، سارے نہیں مجھے آتے، مجھے بہت کچھ خدا نے سکھا دیا ہوا اتنے سالوں میں سیکھا، لیکن سارا نہیں مجھے آتا، میرے بھی کئی سوال ہوتے ہیں۔ اور جب میں روزے پہ بولوں گا تو میری اس سوال مجھے لگتا ہے 40 دن، جب میں 40 میسج دے دوں گا تو اس کے بعد میری بھی تعلیم بدل جائے گی، کیونکہ میں کافی چیزوں سے باہر نکل آؤں گا۔ اس لیے ہم چینج ہوتے رہتے ہیں، درجہ بدرجہ خدا کی چہرے کا نور ہم پر جلوہ گر ہوتا ہے اور ہم بدلتے جاتے ہیں۔ یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے، اس کے جلال ہمارے پہ نقص ہوتا ہے اور درجہ بدرجہ ہم بدلتے جاتے ہیں، ترتیب اور ایک درجہ، پھر اگلا لیول، پھر اگلا لیول، پھر اگلا لیول، تو ساری عمر نکل جاتی ہے تو پورا تو پھر بھی نہیں ہوتا بندہ۔ لیکن جتنی ترقی کر سکو کرو۔ اس لیے روزہ ضرور رکھو، کلام کے مطابق ہے، لیکن سیکھنا ہے تو اس کلام کو سنو اور دوسروں سے شیئر کرو۔ کیا آپ چاہتے ہو کہ آپ کی زندگی میں ایسی باتیں آ جائیں؟ کیا آپ واقعی چاہتے ہو؟ کیا آپ مسیحی ہو یا غیر مسیحی ہو؟ مجھے نہیں پتا آپ کون ہو، کیونکہ مجھے تو نہیں سمجھ آتی، نہ میں اس کا کوئی طریقہ کار ہے کہ میں پتا لگے کون سن رہا تھا کون نہیں سن رہا۔ شاید تعداد کی شاید پتہ لگتا، مجھے تو ٹیکنیکل نہیں، مجھے کیا پتا۔ لیکن یہ ہے کہ جو سن رہے ہو نا، میں سمجھتا اگر 10 بندے کے بجائے 5 بندے بھی سن لیتے ہیں، 2 بھی سن لیتے ہیں، لیکن ان کی زندگی کے اندر یہ کام شروع ہو جاتا ہے جو میں نے آپ کو بتایا، یعنی توبہ کر لو۔ روزہ اصل میں شروع ہی توبہ سے ہوتا ہے۔ پہلا روزہ جو خدا کو سب سے زیادہ پسند ہے، جب نینوا کے لوگوں نے اپنے گناہ سے توبہ کرنے کے لیے خدا کے حضور میں لیم ہو گئے، فروتن ہو گئے، جھک گئے، آپ بھی توبہ کریں۔ اور توبہ یہ صرف نہیں ہے، وہ پرانے عہد نامے میں ان کو اتنا پتہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے اس کو تعلیم دی تھی۔ لیکن اب جو اب نیا مکاشفہ ہے وہ پرانے مکاشفے کی بنیاد ہے، یاد رکھیں۔ یہ آگے آگے چلتے جائیں گے تو خدا نے پھر پورا بتایا کہ یہ نہیں کہ جی بس رو لو، گناہ کر دے جاؤ تو روزہ رکھ لیا تو معافیاں کرا لیاں، بھوکے رہ لیا تو سارے روزے جی سارے گناہ معاف ہو گئے۔ یہ مسیح کتنے لکھا کہ تم 5 روزے رکھ لو تو باقی پورا سال بھاویں قتل کرو، گالیاں کر لو، بدکاریاں کرو، جو مرضی کرو، 5 روزے رکھے تھے۔ اور یہ بائبل کی کوئی تعلیم نہیں، بائبل پوری پڑھ لو۔ بائبل میں روزے سے گناہ معاف نہیں ہوتے، توبہ کرنے سے گناہ معاف ہوتے۔ توبہ کرو میرے ساتھ، سچے دل سے توبہ کرو، خدا کے پاس آ جاؤ، کہو خدا میں گناہ گار ہوں، میں تیری صلیب کے نیچے آتا ہوں، اپنے لہو سے میرے گناہوں کو دھو ڈال، کیونکہ آپ کے بیٹے کی وجہ سے اب میرے پاس ایمان کے وسیلہ سے ہم راست باز ٹھہرتے ہیں۔ یسوع پر ایمان لانے سے، توبہ کرنے سے، اس کے لہو کے وسیلہ سے دھل جانے سے، اس کی مصلوبیت کو، اس کے کفارہ کو ماننے سے، اسی وقت ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ میرے جس دن گناہ معاف ہوئے تھے مجھے پتہ لگ گیا تھا، میں نے سلیپ پر یسوع کو دیکھا تھا، میں نے تو کوئی روزہ نہیں رکھا ہوا تھا،
مبارک جمعے کا دن تھا، مجھے تو کچھ نہیں، مجھے تو توبہ کی، میں ایمان لے آیا کہ خدا تیرے بیٹے یسوع کا لوائے باپ مجھے تمام گناہوں سے دھو سکتا ہے، میں توبہ کرتا ہوں، میرے گناہ معاف کر، میں تو آپ بھی کیجئے، خدا ہم اپنے لو سے مجھے دھو ڈال۔ اور اگر آپ نے خدا کے بندے ہیں تو آپ بھی کر رہے ہیں تو آپ بھی توبہ کریں، اگر آپ خادم ہیں تو آپ میں کو گناہ ہے تو آپ بھی توبہ کر لیں، خدا آپ کو بحال کر دے گا۔ اگر آپ گناہ گار ہیں تو آپ بھی توبہ کریں، اگر آپ غیر مسیح ہیں تو آپ بھی مسیح کے پاس آ کر توبہ کریں، اور آپ کے گناہ روزے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، روزہ بعد میں ہے، اور کبھی کبھی بڑا گناہ ہو جائے پہلے سے پتا ہو تو پھر آپ نے ہمبل ہونا ہے، کیونکہ آپ عام حالت میں ہمبل نہیں ہیں، حلیم نہیں ہیں، فروتن نہیں ہیں، اس لیے کئی دفعہ فروتن ہونے کے لیے روزہ رکھنا پڑتا ہے۔ اپنے آپ کو بتائیں گے کہ روزہ رکھنے کے لیے کہ یہ بھی طریقہ ہوتا ہے، اس کو بھی کہتے ہیں روزہ رکھنا۔ جب آپ حلیم ہوتے ہیں، خاکسار ہوتے ہیں، خدا کے سامنے جھکتے ہیں، خدا ہم آپ کو برکت دے، ہاللیلویہ۔ خدا ہم سارے مل کر جو بھی ناظرین ہیں، سننے والے ہیں، سنیں گے خدا ہم کسی وقت بھی کسی بھی ذریعہ سے ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ان کو برکت ملے، وہ توبہ کریں، نجات پائیں، پاک روح پائیں، خوشیاں پائیں، اور یسوع کے نام میں ان کی زندگی سے گناہ، بدی اور شرارت کی روئے جائیں، اور ان کے اندر اگر شیطان نے کوئی ایسی بیماریاں، مصیبتیں، مشکلیں یا بدروہوں نے یا جادو کے وسیلے سے کچھ بھی ہے، اس کو بھی یسوع کے نام سے چھوڑ دیں، ان بدنوں کو چھوڑ دے، کیونکہ یہ خدا کے لوگ ہیں، اور جنہوں نے یسوع کو قبول کر لیا وہ اب تیرے نہیں ہیں۔ ان کے بدنوں میں سے، ان کی زندگیوں میں سے نکل جاؤ، ان کے گھروں میں سے نکل جاؤ، تاکہ یسوع کو جلال ملے۔ ہاللیلویہ۔ خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں، تو نے ہمیں بہت کچھ سکھا رہا ہے، ہم اور سیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہے باپ تیرے بیٹے اپنے پیارے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔